अब तक जो अमेरिका को ईरान के साथ इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है वो कितने जहाज इनके गिर गए हैं। जो अमेरिका का नुकसान हुआ है 43 जहाज कहे जाते हैं जिसमें ड्रोन भी शामिल है। 20% जो है वो आपको इसके ऊपर देना पड़ेगा, जो भी ये मतलब जंग बंद भी हो जाती है तो इस पे जो टैक्सेशन है वो होगी। कोई ये गलत फहमी ना रखे कि उसको यहाँ से फ्री में गुजरने दिया जाएगा क्योंकि हमने इसको खाली करवाया उसके बकवत। ये वो किसको कह रहा है, गल्फ स्टेट को कहा जा रहा है या ईरान को कहा जा रहा है? मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर के लोगों को कहने से पहले अपने लोगों को कह रहा है, अमेरिका के जो उसके हमायती हैं और जो मुखालिफ हैं और इजराइल। जंगबंदी हो चुकी थी पाकिस्तान के तवस्सुत से, लेकिन दोबारा से ये क्या शुरू हो गया है? ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान फिर अरब ममालिक के ऊपर अटैक करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ थ्योरेटिकली सुनते थे कि पॉसिबली होना नहीं है कुछ, क्या कर लेगा ईरान, कितना ब्लॉकेड कर लेगा, सुपर पावर है एक तरफ से करके दिखा दिया। क्या ये आबने हुर्मुज़ इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है दुनिया के पास कि वो वहाँ से होके ईरान को स्किप करके चले जाएं और ये मसले सोल्व हो जाएगा? फिर तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? मुझे लगता है 4-5 साल से ज्यादा ये लीवरेज नहीं है। क्लोजली पढ़े, मुझे लगता है अमेरिकन मेरे से तो बहुत सियाने हैं, लेकिन उनको समझ एक लफ्ज शायद ना आया हो। ईरान ने लिखवाया है कि उसके बाद ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने की इजाजत होगी, इंक्लूडिंग द ऑयल डिविडेंड्स। सारी सैंक्शंस ही उठ गई ना एक तरह। एक हफ्ता पहले एक सर्वे करवाया चैनल 12 में, इजराइल का चैनल है, सिर्फ 11% लोग समझते हैं कि हम ये जंग जीते हैं। दैट मींस 89% समझते हैं कि नहीं जीते। यमन ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दिया, सऊदी अरब ने यमन पे किए हैं। पाकिस्तान किस एक्सटेंट तक जाके जो है वो सऊदी अरब को डिफेंड करेगा, क्योंकि हमारी इस वक्त अफवाज, आर्म्ड फोर्सेस, हमारे फाइटर जेट्स भी सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वो नौबत ना आए और पाकिस्तान इस चैलेंजिंग सिचुएशन से ना गुजरे। भारत ने आबदोज़ों पर 12 एटमी वॉरहेड नस्ब कर दिए हुए हैं और ये सारी सूरत हाल है। तो ये क्या एकदम से पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई मामला होने जा रहा है? पाकिस्तान को इसको एक थ्रेट के तौर पे लेना चाहिए या पाकिस्तान के पास इसका काउंटर क्या है? देखिए, हमने भी हंगूर सबमरीज लिए हैं चाइना से। वज़ीर तजारत हैं अफ़गानिस्तान के, वो भारत के हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये क्या कही जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानी जो हैं वो और जो भारतीय हैं इनका जो DNA वो सेम है, यानी कि हमारा खून एक जैसा है। वो तारीखी पहलू भी है इसका। अच्छा, क्विकली मैं एक वाइंड अप करूँ। जब इनका एक जर्नलिस्ट मारा गया था, शायद हाशमी नाम था उनका, इंडिया का, काबुल में मारा गया। इंडिया ने कहा था हम बदला लेंगे अफगानिस्तान से। ठीक है। फिर इनका जहाज एक हाईजैक हो गया था एयर इंडिया, वो काबुल लैंड किया था। इंडिया ने कहा था हम बदला लेंगे। वो किधर गए लोग? अफगानिस्तान वैसे भी कैश का मुल्क है, वो कैश पे चलता है। आप कैश दें वो आपका काम कर देते हैं। रेंट टेरर टाइप माहौल है वहाँ पे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कि मैं इस इंडिया को नहीं पहचान रहा। मैं इस इंडिया को भी नहीं पहचान रहा जिसने ईरान के एक बहरी जहाज को, नेवी के बहरी जहाज को, जो उसकी एक्सरसाइज के लिए उसकी कोस्ट पे गया हुआ था एज अ फ्रेंडशिप टूर, उस इवेंट में इंडियन प्रेसिडेंट शामिल हुए। जंग शुरू हो गई थी ईरान की, तो उसको सेल ऑफ करवा दिया जंग के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईरान अमेरिका जंग का ऊंट अब किस करवट बैठेगा? वो जंग जो कि एक मुआहिदे के बाद बंद हो चुकी थी, अब दोबारा क्यों शुरू हो चुकी है? यमन का सऊदी अरब के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए मैदान में आएगा या फिर किस हद तक जाकर सऊदी अरब का दिफा करेगा? आबने हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? क्या इसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल होगा या फिर दुनिया के पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं है जहां से वो अपना तेल गुजार सके मा सवाए आबने हुर्मुज़ के? या फिर क्या अफगानियों का और भारतीयों का खून एक जैसा है? क्या इनका DNA सेम है? भारतीयों ने अपनी 12 एटमी आबदोज़ें क्यों नस्ब कर दी हैं? अगर इन तमाम तर सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन खालिद चिश्ती साहब, जो कि हमारे एक रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं। आप इनके तज्जिए सुनते रहते हैं। वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं आज की मेहमान शख्सियत की जानिब। अच्छा जी, चिश्ती साहब, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम। मुझे ज़रूरत नहीं है आपको वेलकम करने की क्योंकि आप इस स्टूडियो में ऑलवेज वेलकम है। सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि जंगबंदी हो चुकी थी पाकिस्तान के तवस्सुत से, लेकिन दोबारा से ये क्या शुरू हो गया है? ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान फिर अरब ममालिक के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद फिर आप देखिए कि पूरे इस खित्ते के अंदर दोबारा से बमबारी शुरू हो चुकी है। जंग उसी पोजीशन पे आगे खड़ी हो गई है जैसे जंगबंदी से पहले थी। तो आखिर ये क्या हो रहा है? ये जो ऊँट है वो किस करवट जाके बैठेगा? जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो इस वक्त जंग चल रही है, ये ज़ाहिर है 40 दिन की जो एक्सटेंसिव जंग हुई दोनों मुल्कों के दरमियान। आमतौर पर जब जंगें होती हैं इस तरह की तो रिजल्ट क्लियर आ जाता है कि एक बड़ी प्रोडोमिनेंटली हावी होती है, दूसरा
کمپرومائز کی ہوئی سائڈ ہوتی ہے. یہاں پہ وہ ہوا نہیں ہے. اپنے اپنے پرسپیکشن سے دونوں ملک لڑ رہے تھے, اپنے اپنے ملٹری آبجیکٹو تھے, اور ایک جس کو کہتے ہیں نا یارڈ اسٹک, وہ انڈیپینڈنٹ تھی کہ جیت امریکن کس کو کہیں گے, ایران کس کو کہیں گے. امریکن جیت چاہتے تھے, ظاہر ہے نیوکلیر پروگرام, رجیم چینج, ان کے بیلسٹک کروز میزائل کو کنٹرول کرنا اور اپنی ایک فیوریبل حکومت کو لانا. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ ٹیک اوور کر لیں, جی وہ نہیں ہو سکا. اچھا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گا, لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی جو جے ڈی وینس ہیں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ امیریکاز بزنس اینی مور, کہ ہم جا کے ایرانیوں کی جو رجیم ہے وہ چینج کروائیں. اگر ایرانیوں کو یہ کرنا ہے تو وہ خود باہر نکلے اور یہ کریں, ہم ان کے اوپر یہ احسان نہیں کریں گے. مطلب کہ پرسپیکٹو چینج ہوا ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, لیکن وہ دنیا پر احسان کرتے اگر یہ 27 فروری کو سوچ لیتے کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, نہ اسکلیشن ہوتی, نہ وہ متھ ٹوٹتی, نہ تیل کی قیمتیں بڑھتی, نہ 8 بلین لوگ جو اس دنیا میں ہیں وہ ہوسٹیج بنتے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس جنگ کا. تو ان کو یہ احساس اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, اور ان کو کوئی ہم نے نہیں یاد کرانا, آپ نے اور میں نے. انہوں نے عراق میں, لیبیا میں, سیریا میں سب جگہ کر کے دیکھ لیا. کہاں کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں امریکہ کو. کوئی ملک ایسا ہے جو کہہ رہا ہے آپ نے صدام حسین سے, کرنل قذافی سے ہماری جان چھڑوا دی, حافظ الاسد سے, جناب شکر گزار ہیں ہم آپ کے. جا کے دیکھیں ان سے, صورتحال خراب ہوئی, صورتحال خراب ہوئی. تو ان کو ریلائز اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ ہماری مینڈیٹ بھی نہیں ہے, اور دوسرا آپ فیسلیٹیٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو کرتے ہیں یا بائی کائنیٹک یا نان, وہ نہیں آپ کا مینڈیٹ بنتا. اور دنیا نے آپ دیکھا پچھلی جنگوں کا ہمیں کم میسج اس لیے پتہ لگتا تھا کہ وہ عراق میں اسٹینڈ الون ہو رہی ہوتی تھی. اسٹیٹ آف ہرمز سے نہیں کبھی جنگ شروع ہوئی تھی یا بند نہیں ہوئی تھی. اسٹیٹ آف ہرمز وہ لیوریج ہے جو 47 سال سے سنتے. میں 25-30 سال سے میں ملٹری میں جب تھا پڑھتے پڑھاتے رہے. اسٹیٹ آف ہرمز تھیوریٹیکلی سنتے تھے کہ پاسبلی ہونا نہیں ہے, کچھ کیا کر لے گا ایران, کتنا بلاکیڈ کر لے گا, سپر پاور ہے ایک طرف, اسے کر کے دکھا دیا. آپ نے ایک ایسے بچے کو سائیکل چلانا سکھا دیا, اب آپ اس کو تھپڑ مارے کہ سائیکل چلانا بھول جاؤ. اب وہ سائیکل چلانا نہیں بھول رہا, تو اس کو نہیں ہے. نیوکلیر اس کو پتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کب استعمال کرنا ہے. جب بم بنا لیتے ہیں نا, ڈیٹرنس ہوتی ہے, وہ استعمال کرنے کے لیے صرف امریکہ نے خود ہی استعمال کیا ہوا ہے ہسٹری میں, تو باقی تو ڈیٹرنس ہوتی ہے. اسٹیٹ آف ہرمز آپ نے بتا دیا کہ روزانہ استعمال کرو اس کو. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو جو ملی ہے, جس کی وجہ سے وہ بات چیت پر آ تو رہا ہے لیکن اپنی ٹرپ پہ آنا چاہتا ہے. نہیں سر, کیا یہ آدن ہرمز اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی الٹرنیٹیو وے نہیں ہے دنیا کے پاس کہ وہ وہاں سے ہو کے ایران کو اسکپ کر کے چلے جائیں اور یہ مسئلے سولو ہو جائے گا؟ پھر تو دنیا نے اب ریلائز کیا, اب جتنی آپ پڑھیں بڑا کلوزلی کہ دنیا نے جب ریلائز کیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا آلموسٹ لوگ کہتے ہیں کہ 20 یا 25% تیل گزرتا تھا, اور خاص طور پہ یہ عرب ممالک افیکٹ ہوتے تھے, GCC کے خاص طور پر سعودی عرب. ان سب نے سوچا ہے. میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے جواب دیتا ہوں. دیکھیے پہلا حصہ یہ ہے کہ UAE ایک فجیرہ ان کا ایک جو پوائنٹ ہے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ, وہ پورٹ پہلے آتی ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے. دیٹ مینس اگر وہ فجیرہ آپریشنلائز فل کر لیں تو ان کو اسٹیٹ آف ہرمز بند یا نہ بند ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. سعودی عرب کی ایک پائپ لائن ہے انٹو ریڈ سی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بہت پہلے بنائی تھی, لیکن وہ تقریباً 2 ملین بیرل روزانہ تیل لے جا سکتی ہے, ٹرانسفر کرتی ہے. ریڈ سی کے ذریعے اگر ایکسپورٹ کرے وہ 2 ملین کم ہے, کیپیسٹی کم ہے. اب سعودی عرب اس کو 7 ملین کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے اتنی زیادہ. UAE نے وار فوٹنگ پہ یہ فجیرہ کو کر رہا ہے. 18 مہینے کا اس نے ٹائم دیا جن کانٹریکٹرز کو دیا ہے کہ جی 18 مہینے میں آپریشن چاہیے. یہ دنیا نے ریلائز کیا, اور بہت سارے ممالک آلٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں. جو دنیا نے 2 حصوں میں نے کہا, دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو تیل کنزیوم کرنے والے بڑے ممالک ہیں, سب سے بڑا چائنا آپ دیکھیں سب سے کم پریشان ہوا. اس کی سپلائی رکی نہیں, اس کی سپلائی نہیں رکی, اور دنیا میں سب سے زیادہ اسٹوریج اس کے پاس ہے, حالانکہ وہ استعمال سب زیادہ کرتا ہے. ایران سے وہ جب تیل لیتا تھا اور ابھی بھی لے رہا ہے, وہ ہے 1.38 بلین بیرل روزانہ. یہ ایران کی تقریباً 90% کیپیسٹی تھی ایکسپورٹ کی جو کر رہا تھا, وہ تقریباً سارا چائنا لے جا رہا تھا, اور چائنا کا صرف 13% آئل پورا کرتا تھا. دیٹ مینس ریزرو جو چائنا کی ہے, دیٹ مینس امیجن کرے کہ کتنا زیادہ تیل چین کو چاہیے, اور چین پریشان اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے پاس اسٹوریج تھی. اب جو کوریا ہے, جاپان ہے, انڈیا ہے, ویسٹرن ممالک ہیں, انہوں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز یا کوئی اور ملک کہیں اور کل کو جنگ ہوگی تو ہم تو ڈیپینڈنٹ ہوں گے تیل کے لیے, سپلائی چوک ہو جائے گی. اب انہوں نے آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کر دیا, الیکٹرانک کر دیا ہے, الیکٹرک کر دیا ہے, سولر کر دیا ہے, اکانومائز کر دیا فیول کو, آلٹرنیٹر سورس آف انرجی پہ چلے گئے ہیں. یہ دنیا نے سیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایران کا لیوریج ہے نا, کلوزنگ میں یہ کہنا چاہوں گا, جو اسٹیٹ آف ہرمز کا ہے, مجھے لگتا ہے 4-5 سال سے زیادہ یہ لیوریج نہیں رہے گا. دنیا موو آن کر جائے گی آلٹرنیٹ طریقے, چاہے وہ رستے نئے بنا لے,
چاہے وہ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پیدا کر لے انکلوڈنگ. تو چشتی صاحب یہ جو امریکہ یا جو ٹرمپ اس وقت ہے کہ 20% جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر دینا پڑے گا, جو بھی یہ مطلب جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ جو ٹیکسیشن ہے وہ ہوگی, اور اس نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی یہ غلط فہمی نہ رکھے کہ اس کو یہاں سے فری میں گزرنے دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو خالی کروایا ہے اس کے بقول. تو یہ وہ کس کو کہہ رہا ہے, گلف اسٹیٹ کو کہا جا رہا ہے یا ایران کو کہا جا رہا ہے, اور یہ آپ نے ہرمز کا مستقبل کیا ہونے والا ہے, اس پہ کیا امریکہ آپ کنٹرول رکھے گا اپنا؟ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ باہر کے لوگوں کو کہنے سے پہلے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, امریکہ کے جو اس کے حمایتی ہیں اور جو مخالف ہیں اور اسرائیل, یہ ان کو کہہ رہا ہے. وہ کہہ یہ رہا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی تک یہ کہا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جنگ ہار گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وار فوٹنگ پہ جو سارا پلان کیا وہ بیک فائر کر گیا, ملٹری ڈائریکٹر نہیں حاصل ہو سکے, ایران کو نیو فاؤنڈ کانفیڈنس مل گیا. اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے. جو MOU ہوا اس کے اندر پہلے پیراگراف میں 3 دفعہ لبنان کا ذکر ہے. تو یہ کس کی جیت ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے پیرے میں ایران نے 3 دفعہ لبنان کی سینسٹیوٹی لکھوا لی ہے, دیٹ مینس کہ کس کا اپر ہے تھا. پھر اس نے ایک ایسا لفظ لکھوا لیا ایران نے 5ویں پیرے کے اندر, اس میں لکھا ہوا ہے ایران مینیج کرے گا اسٹریٹ آف ہارمز کو. اب مینیج کا آپ کا اپنا مطلب نکال سکتا ہے, میں اپنا مطلب نکال سکتا ہوں. تیسرا جو امپورٹنٹ ہم سب مس کر جاتے ہیں, ایران نے اس پیرے کے اندر لکھوا لیا, کلوزلی پڑھیں, مجھے لگتا ہے امریکن میرے سے تو بہت سیانے ہیں لیکن ان کو سمجھ ایک لفظ شاید نہ آیا ہو. ایران نے لکھوایا ہے کہ اس کے بعد ایران کو تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی انکلوڈنگ دی آئل ڈیویڈنڈس. ٹھیک ہے, یہ ڈیویڈنڈس ہوتا ہے جو چیزیں پیٹرول تیل سے بنتی ہیں, پلاسٹک, کیمیکلز, ایگریکلچر کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں, کھادیں بنتی ہیں اور بہت سارے پروڈکٹس جو اس کے بنتے ہیں. ساری سینکشنز ہی اٹھ گئی نا ایک طرح. ایران کی نمبر 2 انڈسٹری آئل کے بعد آئل ڈیویڈنڈس کی ہے. تو اگر صرف آئل لکھوا تھا تو پھر آئل ایکسپورٹ کر سکتا تھا. اب اس نے ہر چیز جو آئل سے بننے والی اس میں لکھوا لی ہے. تو اب یہ جو مائکروسکوپ میں میرے جیسے لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اس کو, وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اوپر ہے. اور مجھے اگر سمجھ آ رہی ہے تو اسرائیل کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اسرائیل کا اپنا ملٹری ڈائریکٹر بالکل ہی بیک فائر اس لیے کر گیا کہ نیتن نے کہا تھا کہ میں تو اسرائیل کو سیکیور کروں گا اس لیے جنگ کرنا چاہتا ہوں, ایران کو جو جنی ہے اس کو میں کم ڈاؤن کراؤں گا, اس کے رجیم چینج کر دوں گا, اپنی فیوریبل حکومت لے آؤں گا, لوگوں کو اپنی مرضی سے چلاؤں. نہیں ہوا. نیوکلیر اسی طرح, بات ہی نہیں ہو رہی نیوکلیر کی. بیلسٹک کروز میزائل اسی طرح ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایران کو زیادہ خطرہ بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلوں سے ہے. بم بنانا ایک صاحب ایک اور چیز ہوتی ہے, اور چلانا اور چیز ہے. ڈیلیورنس میکنزم نہ ہو تو گھر میں تو پٹاخے نہیں چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ون ٹائم جو دھماکہ کرتے ہیں اپنے ملک میں وہی ایک دھماکہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے بنایا ہوتا ہے کہیں اور دھماکہ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو ڈیلیورنس چاہیے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اگر 1600 کلومیٹر آپ نے سفر کر کے اسرائیل بھیجنا ہے تو اتنا ہی زیادہ ایکوریٹ, پینیٹریٹیبل اینڈ جس کو کہتے ہیں ڈسیو کر کے پہنچنے کی اس کی ایکوریسی ہونی چاہیے. اور موسٹ امپورٹنٹ اسرائیل کا ڈیفینس دنیا کے سب سے اچھا ہے کیونکہ امریکہ نے فنڈ کیا سارے کے ساتھ, تو اس کو بھی پینیٹریٹ کر کے سروائیو کرنا ہے. تو ایران نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ اسرائیل کی اپنی ٹینشن ہو گئی ہے کہ مجھے ملٹری آبجیکٹو نہیں حاصل ہوئے. میں ایک ڈیٹا کے ذریعے سپورٹ کر دیتا ہوں کوئکلی. ایک ہفتہ پہلے ایک سروے کروایا چینل 12 نے, اسرائیل کا چینل ہے جی. اس نے جن لوگوں کا انٹرویو کیا ہے وہ کہتے ہیں صرف 11% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیتے ہیں. دیٹ مینس 89% سمجھتے ہیں کہ نہیں جیتے. اگر وہ نہیں جیتے ہیں تو یہ فرسٹریشن ہے, اس کا مطلب نیتنیاہو کی بات نہیں. 71% لوگوں نے, اسرائیلیوں نے کہا ہے اس سروے میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہم اب اعتبار نہیں کر سکتے اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے. سو اب بتائیں نیتنیاہو کے لیے کیا بچا؟ جب لوگ ہی نہیں سمجھ رہے کہ ہم جیتے ہیں تو نیتنیاہو کا 2 مہینے بعد الیکشن ہے اکتوبر میں. وہ چاہتا ہے کہ جنگ میں رہیں, اگر فل نہیں رہتے تو نو وار نو پیس کے درمیان رہے, اور پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. پھر ورنہ ابھی تو وہ کہہ سکتا ہے ملک حالت جنگ میں الیکشن پوسٹ پون کرو تاکہ شاید میں کوئی دکھا سکوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ میرا مڈ ٹرم آیا کھڑا ہے, میں نکلوں تاکہ لوگوں کو اپنی کوئی اور کارکردگی دکھاؤں. جنگ میں تو کارکردگی نہیں دکھا سکتے ایسے ہی. تو یہ ڈر. اچھا جیسے صاحب یہاں پر ایک صورتحال یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ جیسے ہی امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیے تو ایران نے پھر گلف اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کیے. اس کے اندر پھر ہوا یہ ہے کہ یمن اور سعودی عرب, جن کا ایک پرانا ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے آپس میں کانفلکٹ کی, وہ دوبارہ سے ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایسکلیشن وہاں پہ دیکھنے کو ملی. یمن نے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کر دیا, سعودی عرب نے یمن پہ کیے ہیں. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ان دونوں کے درمیان آپس میں, آپ کو پتہ ہے یمن کے اندر ملیشیا جو ہے وہ موجود ہے ایران کی, تو لاسٹ ٹائم 2022 کے اندر غالباً یمن کی جانب سے, ان کے ملیشیاز کی جانب سے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. تو اب کی بار جو ہے وہ دوبارہ سے بیلسٹک میزائل باقاعدہ سعودی عرب کے اوپر چھوڑے گئے ہیں. تو اب کی بار صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان بھی اس کے اندر انوالو ہے. وہ اس طرح سے کہ
ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اب ہمیں سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے، تو پاکستان کس ایکسٹینٹ تک جا کے جو ہے وہ سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرے گا؟ کیونکہ ہماری اس وقت افواج، آرمڈ فورسز، ہمارے فائٹر جیٹس بھی سعودی عرب کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہیں، اور امریکہ کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح سے ریلائی اپ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے بھی امریکہ اس کو نہیں بچا سکا ہے اس طرح سے ایران کے مقابلے میں. تو کیا اب پاکستان جو ہے وہ یمن کے خلاف سعودی عرب کی طرف سے لڑے گا؟ آسان الفاظ میں یہ سوال ہے. دیکھیے یہ تو میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں یا میں اوپینین دے. یہ تو ہمارے پالیسی میکر، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور دونوں بہترین پوزیشن میں ہوں گے کہ کیا ان کا ایکسیس ہے، کیا ان کی obligation ہے، کتنی ہمارے لیے ایلیمنٹ آف کمپلشن ہے، یا میوچل ایگریمنٹ کتنا ہے. لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ٹائمنگ کیوں ایسے ہوئے. اب ہوا یہ ہے، آپ کے ویور کے لیے آسانی سے بتاتا چلوں کہ ایک ڈیلیگیشن ہیوتیز کا گیا ہوا تھا ایران جنازے کے لیے خامنہ ای صاحب. جب وہ واپس جانے کی اس نے کلیئرنس مانگی ایران نے، تو سنا ایئر بیس جو انہی کے کنٹرول میں ہے، جو ہیوتیز کے ہیں، اس کو ان کی جو آفیشیل ریکگنائز گورنمنٹ ہے اس وقت یمن کی، انہوں نے حملہ کر کے اٹیک کر دیا، رن وے کو تباہ کر دیا تاکہ یہ ہیوتیز واپس اس رن وے پر لینڈ نہ کریں. وہ آلٹرنیٹ پہ تو لینڈ کر گئے، لیکن ہیوتیز نے یہ سمجھا کہ ہمیں یہ ڈینائی کیا گیا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ جو اس سے ریکگنائز گورنمنٹ ہے، اس کو ہیوتیز پرسیو کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کی، تو انہوں نے ڈائریکٹلی سمجھا کہ ہم پر یہ حملہ سعودی عرب کی مرضی بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے سعودی عرب کو بھیج. تو آئی تھاٹ میں ٹریگر بتا دوں کہ کہاں سے شروع. جہاں تک obligation ہے، ظاہر ہے ہم نے بہت پہلے بھی کوشش کی تھی، ایران کو بھی کنونس کیا تھا، پھر ہمیں مینیفیسٹیشن کرنی پڑی جہازوں کی شکل میں اور ٹروپس کی شکل میں سعودی عرب میں. ہم نے یہ ایران کو باور کروایا تھا کہ ہمارا ایک obligation ہے، ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، بانڈیج ہے، ہمیں لیو اپ کرنا پڑے گا اپنے. اگر ایران نے حملہ کیا سعودی عرب پر تو ریفرین کیا ایران نے، بہت اچھا ہوا. تو ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ وہ نوبت نہ آئے اور پاکستان اس چیلنجنگ سچویشن سے نہ گزرے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہماری ایک نیو فارم لیوریج، ایک انفلوئنس دنیا نے دیکھا ہے. ہم ایک پیس کنٹریبیوٹنگ ملک کے طور پر ہیں، ہم باعث نہیں ہوئے ان اسپائٹ آف آر ایگریمنٹ، جو ڈیفینس ایگریمنٹ تھا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے دونوں ملکوں کو ریسٹرین کرنے پر کر لیا قائل. سعودی عرب نے بھی ریٹیلیشن نہیں کی اور ایران نے بھی موسٹلی پرہیز کیا. سعودی عرب ایک بیلنس قائم کیا اور یہ مشکل تھا دونوں کے درمیان. اور لیکن چشتی صاحب یہاں پر مجھے جس بات کا افسوس ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایران ایک مسلم ملک ہے، وہ حملہ کس پہ کر رہا ہے؟ قطر پہ کر رہا ہے، کویت پہ کر رہا ہے، یو اے ای پہ کر رہا ہے، سعودی عرب پہ کر رہا ہے، جو کہ مسلم ممالک ہیں. اس کے بعد یمن جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر کر رہا ہے. ایسے آپ یہاں پہ آ جائیں، پاکستان جو ہے اس کے اوپر افغانستان سے اٹیکس ہوتے ہیں، پھر پاکستان کو مجبوراً افغانستان کے اندر اٹیک کرنے پڑتے ہیں. دونوں مسلم ممالک ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلم امہ آپس میں کیوں لڑنے میں اس وقت مجبور ہوئی ہے؟ کیا یہ جو مسلم امہ کی یکجہتی کا ایک خواب تھا، یا پھر آپ کہیں کہ مسلم نیٹو کا ایک خواب تھوڑے دن پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیا وہ صرف ایک دیوانے کا خواب ہے یا یہ کبھی پورا بھی ہو سکتا ہے؟ وتھ ڈیو رسپیکٹ، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے پڑھنے یا پڑھانے کا، دیکھیے مسلم امہ موسٹلی ہم ہی سینسٹیو ہے. ہمارے نیبرہڈ ممالک مسلمان ملک ہی ہیں، قریب ہی ہیں، وہ ہماری اتنی کنورجنس نہیں کرتے جتنی ہم کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف. پہلی بات دیکھ لیں. دوسری بات ایک امپورٹنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے قطر اور سعودی عرب اور انہی کی شپس پر حملہ کر دیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جنگ کے دوران ایران کو کچھ ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم لیجیٹمیٹ ہیں کیونکہ یہ امریکن بیسز ہیں یہاں پہ، وہ ہمارے خلاف وہاں سے جہاز ٹیک آف کریں گے تو ہم کیا کریں؟ ہم امریکہ نہیں جا سکتے تو ہم آپ کو کریں گے. وہاں تک تو ایک ایلیمنٹ آف کہہ لینا ایتھکس یا موریلٹی کی تو جنگ ہی نہیں ہو رہی نا. تو اس نے پھر سمجھا اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ ادھر ہی بنتا ہے. وہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک تھا یا نہیں تھا. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا تھا ایران کا ان ممالک کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ ایران کو وہ پلگ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیے ایران کا مقصد کیا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے. جب آپ دوبارہ بمباری کریں گے، دوبارہ شپس کو ٹارگٹ کریں گے، تو وہ کس کو بلائیں گے؟ جب ان کو پتا ہے کہ ایران تو ہماری بات سن نہیں رہا، ایران تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. یہ تو ڈائریکٹ سعودی عرب اور قطر کی انٹرسٹ تھی نا. پہلے تو امریکن بیسس پہ آپ نے حملہ کیا کہ امریکن انٹرسٹ ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کریں. اب تو سعودی عرب اور قطر وہ ملک ہے جس کے وزیر اعظم اس پہلے گروپ فوٹو میں کھڑے تھے جو سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی. تو اس ملک کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا کریٹ، وہ راتوں رات پورا نہیں ہوتا، اور کہنے سے بھی نہیں ہوگا، بیانات دینے سے اور ان کے فارن آفس کے ایران کے بھی نہیں ہوگا. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ٹائم ایسا تھا کہ امریکہ کو نکالنے کے لیے ایران ان ملکوں کو ٹرسٹ دیتا، کانفیڈنس دیتا کہ وہ جنگ تھی، اب بھائی ہیں، اس کو نکالو، میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا، بھائی چارے میں رہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو نکالو لیکن میں تمہیں ماروں گا، تو پھر امریکہ کیسے جائے گا؟ اور سب سے بڑی نیتنیاہو کو خوشی ہوگی
کہ امریکہ بھی وہاں رہے. امریکہ کا مطلب ہے اسرائیل کا انفلوئنس, اور یہ آپس میں لڑتے رہیں اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے. اچھا چشتی صاحب, مجھے یو اے ای کا مستقبل تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. مطلب جتنے حملے ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ یو اے ای کو کیا گیا ہے. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیا افیکٹ جو ہے وہ یو اے ای کو ہوگا. دیکھیے آپ کے ویور جو ینگ ہیں ان کو کوئکلی میں بتاتا چلوں, 1971 میں یو اے ای قائم ہوا تھا جی, اور قائم ہوا تھا. ایک جیو پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوئے, یہ ممالک چھوٹے چھوٹے جو مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت قائم کیے گئے. امریکہ نے مدد کی, ورلڈ وار میں امریکہ جیتا ہوا تھا اور وہ فیوریبل ہوا تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک کی یوں سمجھ لے ظہور پذیر ہو گئی یا قائم ہو گئے. امریکہ نے ایک ہی شرط رکھی, ہسٹری آپ پڑھیں تو امریکہ نے ایک شرط رکھی ان تمام ممالک کو کہ آپ اگر منارکی رکھتے ہیں, آپ کنگ شپ رکھتے ہیں, آپ پرنس ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ تیل بیچیں گے, صرف ایک شرط ہے, ڈالر میں بیچیں گے. پیٹرو ڈالر ہو گیا, وہاں سے پیٹرو ڈالر ٹرم نکلی. پیٹرو ڈالر کا یہ نہیں تھا کہ تمام کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, ڈالر کی بڑھی تو ایک اوبلیگیٹری ہو گیا. اس کے بعد الائنسز بدل کے پھر پیٹرو ڈالر. اب آپ نے دیکھا ہر حکومت میں اس کی ڈائنامکس میں نہیں جاتا کہ کنگ شپ کیوں ہے, منارکی کیوں ہے, وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن امریکہ پر ڈپینڈنسی بڑھ گئی ڈالر کی وجہ سے. امریکہ نے انفلوئنس کیا کیونکہ ڈالر تھا. پھر ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی, ایران کو 47 سالوں سے ایک منی سو کالڈ جینی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. جب انقلاب آیا تو ان ملکوں کو یہ خوف زدہ کیا گیا کہ یہ انقلاب تمہارے ممالک میں بھی آ سکتا ہے, اگر آئے گا تو ہم ہیں تمہیں روکنے کے لیے. تو یہ جیو پالیٹکس نے ایسا ٹرن لیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ اٹیک ہوئے تو یو اے ای کو لگا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں جب میرے پہ اٹیک ہو رہے ہیں. یو اے کی نسبتاً ویسے بھی اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا, اس کی زیادہ بہتر کولیبریشن ہے, انڈرسٹینڈنگ اس کی نتنیاہو کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہوگا سچ یا جھوٹ چھوڑے, نتنیاہو کی طرف سے دفتر سے بیان دے دیا گیا تھا کہ نتنیاہو نے جنگ کے دوران ایک خفیہ دورہ کیا یو اے کا. ان کے چیف نے بھی کسی نے کیا, ریلیٹ کرے نا ساری چیزیں, کیا یا نہیں کیا چلے چھوڑے اس بات کو, لیکن یو اے ای کا کیوں ذکر ہے. تو آئی تھنک یو اے ای کی زیادہ انکلینیشن ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹری. سب سے پہلے جی سی سی کے ممالک کو چھوڑا بھی اس نے. میرا خیال 1981 میں جی سی سی قائم ہوئی تھی. اور جی سی سی کے پھر ویورز کو تھوڑا سا میں ایک انفارمیشن کے طور پہ شیئر کرتا چلوں کہ جی سی سی بنی اس لیے تھی کہ عرب ممالک انڈیویجولی ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے, تیل ٹوسٹنگ ہو جاتی تھی, تیل کی پرائسز ہو جاتی تھیں, یہ کیپ لگ جاتی تھی کہ اتنا تیل نہ تم پروڈیوس کرو یا زیادہ کرو تاکہ ڈراپ ہو جائیں تیل. تو یہ باہر کی جی سی سی بن گئی تاکہ ایک یونٹی ان میں رہ سکے. تو اب اسرائیل کی یہ کامیابی تھی کہ اس نے یو ای کو وہاں سے نکال لے کے مطلب فیسیلیٹیٹ کیا یا ان کو کانفیڈنس دیا یا جیسے بھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے نکلوایا, ججمنٹ تو ان کی خود ہے. اور ظاہر ہے ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ یو اے میں تباہی اتنی ہوئی کہ اب ریکنسٹرکشن کے لیے ان کو پیسے چاہیے. اب ریکنسٹرکشن زیادہ تیل بیچ کے ہو سکتی ہے, اور زیادہ تیل تب نہیں نکال سکتے اگر آپ جی سی سی کے متحد رہتے ہیں یا ان کے. تو یہ سارے فلوئڈ ہے, اور اسی لیے انہوں نے اوپیک کو بھی الوداع کہہ دیا. جی اوپیک کو چھوڑا. اچھا چشتی صاحب, اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اب تک جو امریکہ کو ایران کے ساتھ اس جنگ کے اندر نقصان ہوا ہے وہ کتنا ہے, کتنے جہاز ان کے گر گئے ہیں, اور کوئی ایک ایسٹیمیٹ یا اوپر سے آپ ہمیں کوئی منظر کشی کر کے بتا دیں. جو امریکہ کا نقصان ہوا ہے 43 جہاز کہے جاتے ہیں, جس میں ڈرونز بھی شامل ہیں. ڈرون ان کے مہنگے والے ہیں, یہ شاید ڈرون سے مکس نہ کرے. ٹھیک ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ کرتا ہے, ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے, پکچرز لیتا ہے, کمیونیکیشن ریلے کرتا ہے. ان کے ڈرون بڑے سینسٹیو اور ایڈوانس ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کے پاس جو 43 جہاز گرے بہت زیادہ ایک مشہوری ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ورلڈ وار کے بعد یہ امریکہ کا سب سے بڑا اپنا نقصان تھا. صدام حسین, سیریا, لیبیا کی جب بھی چینج آف گورنمنٹ ہوئی بہت ہی کم کیجولیٹیز ہوئی تھی. 40 دنوں میں میرا خیال ہے جو صدام حسین پر حملے ہوئے تھے ان کے 4 کیجولیٹیز ہوئی تھی. میں آپ کو صرف ہسٹری سے کنیکٹ کرتا تھا کہ نوجوانوں کو پتا ہو. اب 43 گرے یا مار دیے گئے. اس پہ میں نے ڈاکومنٹری اپنے چینل پر بھی بنائی تھی کہ ہاؤ ایران ٹارگیٹڈ F-35. اب دیکھنے کو 43 جہاز بہت بڑے ہیں ندامت کے سینس میں, کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے, اس کے اسٹیل جہاز ٹارگیٹ ہو گئے. لیکن اگر آپ ایئر فورس یا نیوی اور مرین امریکہ کی دیکھیں تو ان کے پاس ٹوٹل 6,500 جہاز ہیں. سپورٹ, ٹرانسپورٹ, ریفیولر, فائٹر جیٹس, بامبرز, تقریباً 800 کے قریب مرین کے پاس ہیں, 1500 کے قریب ان کی نیوی کے پاس ہیں, 4,500 کے قریب ان کی ایئر فورس کے پاس ہیں. تو یہ اتنے سارے جہازوں میں سے 43 مائنس کر دیں تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ جو ہے وہ بس سمجھے نڈھال ہو گیا, گرنے والا ہے. ہاں وکٹری ایک ایموشنل, ایک انفلوئنس کے سینس میں اور ایک ایلیمنٹ آف امبیرسمنٹ کے سینس میں امریکہ کے لیے تھا. ایک زون تو ٹوٹا ہے نا, زون ٹوٹا, لیکن ملٹری کی کیپیبلٹی کمپرومائز نہیں ہوئی.
وہ جنگ کے دوران آپ کو ایک ہیزیٹیشن آ جاتی ہے. جب آپ کے جہاز مارے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اچھا میں بھیجوں گا 100 تو یہ نہیں کہ 10 واپس نہیں آئیں گے, 5 واپس نہیں آئیں گے. یہ ہے ہیزیٹیشن پر, وہاں پہ کامیاب رہا. لیکن اگر یہ ایران سمجھے کہ ایک اور کیمپین امریکن ایئر فورس یا نیوی لانچ نہیں کر سکتی تو وہ غلط ہے. اچھا جیسے صاحب یہ تو ہو گیا نا مشرق وسطیٰ کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی شوکنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ ہماری سابق ایک سفیر ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی, انہوں نے دیا اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت نے آپ دوزوں پر 12 ایٹمی وار ہیڈ نصب کر دیے ہوئے ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے. تو یہ کیا ایک دم سے پاکستان بھارت کے درمیان کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی پانی کو لے کر بھی بہت سی آپس میں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئی ہیں اور بہت ہی سویر قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دی جا رہی ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ اوپر بھی ہمارے جو نمائندگان انہوں نے دی تھی. تو کیا پاکستان کو اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ لینا چاہیے یا پاکستان کے پاس اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ دیکھیے سبمرین کے جواب میں پاکستان نے بھی انگور سبمرین لیے ہیں, اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نیوکلیر سبمرین جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں تاکہ ہم بہتر سمجھ پائیں کہ یہ ہے کیا. دیکھیے عام طور پہ سبمرین کے اندر انجن ضرور لگا ہوتا ہے, لیکن وہ پانی کے اندر کیونکہ سبمرین نے جانا ہوتا ہے تو انجن کو ایگزاسٹ چاہیے ہوتے ہیں, تو پانی کے اندر انجن نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, وہ بیٹریز پہ چلتا ہے. دیٹ مینس وہ بیٹری چارج کرتی ہے سبمرین اپنی اور پانی کے اندر چلی جاتی ہے. اب وہ بیٹریز آپریٹڈ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے بیٹریز کی اسٹرینتھ پر کہ کتنے دن تک سبمرین رہ سکتی ہے اندر. جب وہ کنٹینیوسلی چارج ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر سبمرین کو سطح سمندر پر آنا پڑتا ہے, وہاں وہ انجن سٹارٹ کرتا ہے, پھر بیٹریز کو چارج کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے. لیکن دشمن کے لیے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے کہ دشمن آ کر حملہ کر سکتا ہے جب سبمرین اوپر آتی ہے جی. تو اب ضرورت پیش آئی, انسانوں نے سوچا کہ ایسا کچھ فیول کیا جائے کہ اس سبمرین کو سطح سمندر پہ آنا ہی نہ پڑے ایگزاسٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پھر کی گیا نیوکلیر پاورڈ سبمرین, نیوکلیر فیول سے چلتے ہیں. نیوکلیر کے لیے اس کو اوپر نہیں آنا پڑے. ہیومن لمیٹیشن ہوتی ہے کہ ہیومن کتنے عرصہ تک رہ سکتے ہیں, ظاہر ایک ایلیمنٹ آف ڈپریشن ہے, سائیکولوجیکل ایلیمنٹ, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ. تو یہ سبمرین جو ہے جب سے نیوکلیر ہوئی ہے تو وہ اس کی ڈپینڈنسی ختم ہو گئی. یہ ہوتی ہے نیوکلیر پاورڈ سبمرین. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر نیوکلیر میزائل لگ سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے نیوکلیر کیپیبل سبمرین, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل ہے کہ ویپن چلا سکے. وہ نان نیوکلیر سبمرین بھی نیوکلیر کیپیبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی زمین کے اندر چلی جائے, اس کے اوپر ٹپس لگے ہوں. اب عام طور پہ ایسی سبمرینز کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے استعمال ہوتی ہے, ایک تو ڈیٹرنس آپ نے کریٹ کرنی ہے سبمرین. ایک اور بڑی ہوتی ہے کہ جو نیوکلیر ملک ہوتے ہیں, جو ایٹمی پاکستان انڈیا ہے, وہ اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی سبمرینز کے راستے کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹرائک یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک ملک حملہ ور ہو جاتا ہے, سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, لوگ مارے جاتے ہیں کسی جگہ پہ, اب اس ملک کی صلاحیت نہیں بچتی کہ ہٹ بیک کیسے کرے, وہ سبمرین کے ذریعے ایکسٹینڈ کی جاتی ہے. یعنی وہ تو سمندر میں ہوگی, وہ تو کسی ٹائم ریٹیلیٹ کرے گی. تو اگر خدا نخواستہ ملک پہ حملہ ہو جائے اور لانچنگ یہاں سے ختم ہو جائے واپس ریٹیلیٹ کرنے کی, تو سبمرین کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. تو اس لیے اس کو سسٹین بھی کیا جاتا ہے کئی ہفتے جنگوں کے دنوں میں, ود نیوکلیر اور وداؤٹ نیوکلیر ویپنس, ڈیپینڈ کرتا ہے ملک کی کیا اسٹریٹجی. میں انڈیا پاکستان نہیں کہہ رہا. تو انڈیا کا یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ نیوکلیر سبمرین کرے گا بھی تو پاکستان کے پاس آپشن ہے. یہ ڈیٹرنس ہمارا اتنا قریب بارڈر ہے, دنیا میں کوئی ایسے 2 ملک نیوکلیر پاور نہیں ہے جو نیبر بھی ہوں. تو ہماری سینسٹیوٹی بڑی ڈفرینٹ ہے. ابھی جو ان کی طرف سے براموس میزائل آئے تھے, تو ہماری یہ میگنانیمٹی بھی تھی کہ ہم نے ان کو کنونشنل ویپن ہی سمجھا, نیوکلیر نہیں سمجھا, کیونکہ چند سیکنڈ میں وہ میزائل پاکستان کی ایئر اسپیس میں انٹر ہو رہے تھے. ہم نے ان کو انٹرسپٹ کیا, ڈیفلیکٹ کیا یا مس گائیڈ کیا, وہ تو ہماری قابلیت تھی الحمدللہ. لیکن ہمارے پاس یہ لازم تھا کہ ہم ریٹیلیٹ نہ کریں, ہم نے نہیں کیا ایز اے رسپانسبل. ادروائز ہم سمجھے کہ یہ آنے والا ہو سکتا ہے نیوکلیر ہو. تو ہم دونوں کو, یعنی انڈیا پاکستان کو, تو بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے جب بھی ہم نیوکلیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے, نیوکلیر پاورڈ اینڈ نیوکلیر کیپیبل سبمرین. ٹھیک ہے سر, افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو افغان وزیر تجارت ہیں جو کہ ریسنٹلی انڈیا گئے تھے, اور ان کے دوروں کے اندر بہت تیزی دیکھنے کو ملی ہے. یہ بھاگ کے انڈیا جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے پھر ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب کی بار وزیر تجارت ہیں افغانستان کے, وہ بھارت کے ہیں, اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس نے سب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ بھائی یہ کیا کہی جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان یا افغانی جو ہیں وہ اور جو بھارتی ہیں, ان کا جو ڈی این اے وہ سیم ہے, یعنی کہ ہمارا خون ایک جیسا ہے. تو اس کا کیا کوئی ان کے جو ایکشنز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں یا کیا کہہ رہے, کوئی تاریخی پہلو بھی ہے اس کا؟ 26 فروری 2026 اسی سال جی, اسرائیل امریکہ جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے
پرائم منسٹر مودی اسرائیل میں تھے جی اور انہوں نے اسرائیلی لوگوں کو کہا تھا کہ یو آر دا مدر لینڈ, وی آر دا فادر لینڈ, جی, اور یو آر دا فادر لینڈ, وی آر دا مدر لینڈ, جو بھی ہے. تیسرا بھائی مل گیا تو اب تیسرا مل گیا. لیکن پھر وہ یہ بھول گئے مدر لینڈ اور فادر لینڈ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ 2 دن بعد جب اٹیک ہوگا اور ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور نہیں وہ اچیو ملٹری آبجیکٹیو حاصل کرے گا اسرائیل, تو پھر کیا بنے گا. میں اکثر آپ جیسے نوجوانوں سے نا کبھی کبھی لائٹر ہی رکھتا ہوں, اتنی سیریس بات کرتے وہ مجھے. میں آن دا لائٹر نوٹ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی پچھلے سال مئی سے لے کے پھر فروری 26 میں نے جو بھی ذکر کیا 2 دفعہ غلط بس میں بیٹھ گئے. جانا کہیں اور چاہتے تھے, بس کہیں اور لے گئی ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جو پچھلے مئی میں جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک نیو نارمل کر لوں گا پاکستان کے ساتھ, میری مرضی سے ڈکلیئر ہوں گے کہ دہشت گرد کون ہے پاکستان کے اندر ایلیجبلی, اور میں ہی حملہ کروں گا, چاہے بھاول پر کروں, مرید کے کروں یا کہیں اور, وہ میری ججمنٹ ہوگی, جج جیوری ایگزیکیوشن میں ہی ہوگا. پاکستان نے تو کانسیپٹ کلیئر کر دیا. آن ٹاپ آف دیٹ جب یہ اسرائیل گئے اور فادر لینڈ مدر لینڈ کہا تو ایران نے بھی کانسیپٹ کلیئر کر دیا. تو تیسری ایفرٹ انہوں نے کی ہے کہ اب یہ ڈی این اے پہ لے آتے ہیں, اب فادر لینڈ مدر لینڈ سے نیا لفظ کو ڈی این اے کا کرتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کون سا انڈیا ہے, میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں یہ کون سا انڈیا ہے جو جب صدام حسین پر حملہ ہوا تھا تو اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے, امریکہ نے مدد مانگی تھی ایران سے, انہوں نے کہا تھا نہیں یہ انیتھیکل جنگ ہے. اچھا جی, ہم نے اپنے فوجی بھیجیں گے امریکہ کے حق میں, اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ویتنام کی جنگ 1954 سے 1975 تک رہی, 21 سال تک. اس وقت اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی اور امریکہ نے پورا زور لگایا اندرا گاندھی کو کہ آپ ہماری حمایت میں ویتنام کے خلاف جنگ لڑیں. اندرا گاندھی نے کہا یہ انیتھیکل جنگ ہے, میں نہیں بھیج سکتی. میں تو اس انڈیا کو جانتا ہوں. میں تھرو آؤٹ اپریشیٹ کرتا رہا کہ انڈیا نے بڑی ڈیموکریسی کی ویلیوز کو پروٹیکٹ کیا. ہماری اپنی دشمنی چھوڑیں اپنی, وہ تو ہم کرتے رہے. لیکن آج اگر امریکہ کہہ دے کہ آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ریزسٹ کر پائے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس انڈیا کو نہیں پہچان رہا. میں اس انڈیا کو بھی نہیں پہچان رہا جس نے ایران کے ایک بحری جہاز کو, نیوی کے بحری جہاز کو جو اس کی ایکسرسائز کے لیے اس کی کوسٹ پہ گیا ہوا تھا ایز اے فرینڈشپ ٹور, اس ایونٹ میں انڈین پریزیڈنٹ شامل ہوئے. جنگ شروع ہو گئی تھی ایران کی تو اس کو سیل آف کروا دیا جنگ کے دوران. امریکہ سے ایشورنس نہیں لی کہ اس کو واپس جانے دیا, ہمارا مہمان ہے, یہ اپنے پاس رکھتے مہینہ, اس کو 40 دن ہی جنگ چلی نا جی, تو اس کو رکھتے, اس کو پروٹیکٹ کرتے کہ آپ کا مہمان تھا. انہوں نے سیل آف کیا, امریکہ نے حملہ کیا, ایک ٹورپیڈو مارا سب مرین سے اور 170 کے قریب ایرانی جان سے گئے. اور پھر ریسکیو کے لیے انڈیا نہیں گیا, اسرائیلی نہیں گیا, کوئی بھی نہیں گیا, سری لنکن گئے. تو یہ وہ انڈیا میں نہیں پہچانتا یہ والا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ. اچھا کوئکلی میں ایک وائنڈ اپ کروں. جب ان کا ایک جرنلسٹ مارا گیا تھا, شاید ہاشمی نام تھا ان کا, انڈیا کا, کابل میں مارا گیا. انڈیا نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے افغانستان سے. ٹھیک ہے. پھر ان کا جہاز ایک ہائی جیک ہو گیا تھا ایئر انڈیا کا, وہ کابل لینڈ کیا تھا. انڈیا نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے. وہ کدھر گئے بدلے؟ صرف اس لیے کہ پاکستان کی دشمنی میں آپ کو ادھر قربت زیادہ ملتی ہے. دونوں کا مینڈیٹ ایک ہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو امبیرس کرے. اب تو ڈی این اے بھی ایک ہے, تو ڈی این اے زیادہ ہو گیا نا. تو ڈی این اے اچانک کیوں یاد آیا؟ ڈی این اے تو بائی برتھ ہوتا ہے, ڈی این اے چینج نہیں ہوتا پیدائش کے بعد. تو یہ آل آف اے سڈن آپ کو ایک نیو ریلیونس آپس میں صرف ایک ہی ملی ہے, پاکستان کی دشمنی. اور ویسے آخری بات یہ ہے کہ افغانستان ویسے بھی کیش اسٹارٹ ملک ہے, وہ کیش پہ چلتا ہے. آپ کیش دیں وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں. رینٹ ٹیرر ٹائپ ماحول ہے وہاں پہ. ان کے لیے جو انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی ہے. آج افغانستان اسٹیبل ہو جائے, پاکستان اسٹیبل ہو جائے تو افغانستان کی کیا ریلیونس رہتی ہے؟ نہیں رہتی. تو پھر وہ کیا بیچیں گے؟ تو وہ بیچتے ہی یہی ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ چاہے وہ کہیں پہ بھی ٹیررزم کروا لیں, سیبوٹاج کروا لیں, دہشت گردی کروا لیں, وہ ہمیں دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیش کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ انگریزوں کے زمانے سے بھی جب یہ فوج ادھر جاتی تھی تو وہ کیش لے کے جانے دیتے تھے. بہت لمبی ہسٹری ہے. ایک کابل ان کا ایک ڈیلیگیشن انگریزوں کا گیا تھا 1800 کے آخر میں جا کے, اور وہ مجھے یاد نہیں کہ شاید 50 لوگ تھے, ہر ایک نے اپنے اپنے پیسے لیے. ایک سولجر پہنچا تھا, جلال آباد آنا تھا, انہوں نے باقی سب کو مار دیتے تھے پیسے لینے کے چکر. یہ میں 200 سال 150 سال پرانی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں, تو آج کا نہیں ہے یہ. اچھا چشتی صاحب, لاسٹلی نا پاکستان کے اندر بھی ایک آپریشن جاری ہے, آپریشن شبان کے نام سے, جس کا مطلب وغیرہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے. اس کے متعلق آپ نے تھوڑا سا بتا دینا ہے. اور ایک چیز اور بھی ایڈریس کر دیں کہ آخر یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے, یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ ہم نے بہت سے آپریشن کیے ہیں اور ان کو کہاں سے اتنی سپورٹ مل رہی ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ سروائیو کر پا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟
پہلے تو چھوٹی سی میں شاید عرض کرتا چلوں، یہ جو شبان نام ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں کی وجہ سے ہے، یہ ایک شبان جگہ ہے زیارت الکوئٹہ کے نام سے، وہاں پہ یہ آپریشن آلریڈی چھوٹے لیول پہ چل رہا تھا. جب یہ دہشت گردی بڑی تو وہ ایسکلیٹ ہوئی وہاں پہ، تو پھر یہ اسی آپریشن کو ایکسپینڈ کیا گیا جس کا نام آپریشن شبان ہو گیا. پہلے تو یہ بات. دوسری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میں جب آپ دنیا میں کہیں جنگیں ہوتی ہیں نا فارمل، انڈیا پاکستان کی ہوئی، جب سیز فائر ہو جاتا ہے تو دنیا بائی لاز ہوتے ہیں، کوئی یونائٹڈ نیشنز کے رولز ہوتے ہیں، کوئی میڈیٹ کروانے والے ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو، وہ آپ کو منع کرتے ہیں، پھر آپ باز آتے ہیں اور آگے موو کرتے ہیں. چاہے آپ سندور 2 سندور 3 کی تھریٹ کرتے رہیں، لیکن اپنے اپنے جہاز لینڈ کر جاتے ہیں، سبمرین پل بیک کر لیتی ہیں، ٹروپس اگر آگے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. دہشت گردی میں ایسا نہیں ہوتا، بائی لاز نہیں ہوتا ہے. یہ سیبوٹاج ہے، یہ پراکسی وار ہے. اس کی ڈائمینشنز نہیں ہوتی، اس کا ٹائم نہیں ہوتا، اس کے اندر کون سا ویپن استعمال ہونا ہے وہ نہیں پتا ہوتا، کون سی جگہ پر ٹارگٹ کیا جائے گا وہ نہیں پتا ہوتا، کس وقت کیا جائے گا اور کس انٹینسٹی سے کیا جائے گا وہ نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک ایسیمیٹرک ہوتی ہے، اس میں سیمیٹری نہیں ہوتی. جب سیمیٹری نہیں ہوتی تو اس کے آپریشن کو جواب بھی ایسیمیٹری سے کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ونڈو کے اندر بند نہیں کر سکتے کہ بھئی چلو آپریشن کرو بند کر دو. یہ کیونکہ ادھر سے فنڈنگ، ادھر سے پیٹرنیج، ادھر سے سسٹینیبلٹی، ادھر سے لاجسٹک، ادھر سے کمیونیکیشن، یہ کنٹینیوس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جاری رہتی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مطلب ہے کہ کابل سے ایک دہشت گرد چلا ہوگا، 1 یا 2 یا 5، وہ کراچی یا KPK یا بلوچستان میں پہنچ کے دھماکے کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. ان کو اسٹڈی کریں کلوزلی تو انڈیا ان کو پلانٹ کرتا ہے، ان کو سلیپنگ سیل کے طور پہ ہمارے ہی نیبرہڈ میں رکھا ہوتا ہے ہم نے. خاص طور پہ بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا، اب ہم اپنے نیبرہڈ میں نہیں جانتے کون رہتا ہے، کس نے کرائے پہ لیا، ہم اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں. آپ یہ گاؤں میں کر کے دکھائیں، جا کے ایک گھر لے کے دکھائیں مجھے، دوسرے دن لوگ آ جائیں گے، میں سب کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ. جی ٹھیک. وہ اس لیے کہ نیبرہڈ واچ ہے. آئی تھنک ہماری بھی پاکستانی قوم کو یوز ٹو ہونا پڑے گا کہ نیبرہڈ واچ پہ جائیں، ہم پتہ رکھیں کہ کون کون ہے. دیکھیے فورسز جو ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ، آرمی ہو، پولیس فورس ہو، رینجرز ہوں، FC ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا پیرامیٹرز کے ہر شخص ہے، اور وہاں ویپن کیری کرنا از پارٹ آف دا کلچر. جی یہ بھی ایڈ کریں. جی تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ سولوشن لانگ ٹرم صرف گورنمنٹ پر نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں آخری میں ایک اور بہت امپورٹنٹ کروں گا کہ دیکھیے 3 ٹیئرز کر کے میں اس سوال کو کلوز کرتا ہوں. ایک ہے ٹیکٹیکل لیول جو ہماری فورسز کر رہی ہیں، اتنے دہشت گرد مار دیے، یہ سینس آف اچیومنٹ ہو گیا. ایوری ڈے شام کو آپ کو ایک سینس آف کنٹریبیوشن لگا. جی آج ان کا ہائیڈ آؤٹ کر دیے، ان کا اسلحہ خانہ تباہ کر دیا. یہ ہے ٹیکٹیکل لیول. ٹھیک ہے. ایک اس سے اوپر لیول ہے، اس سے اوپر لیول ہے آپ نے ان کو سینس آف پارٹیسپیشن دینی ہے لوگوں کو جو بھٹک جاتے ہیں. جتنی آپ کی سینس آف انگیجمنٹ لوگوں کی، سینس آف بلانگنگ حکومت کے ساتھ، پارٹیسپیشن، گورنرز، گروتھ، لا اینڈ آرڈر، اپرچونٹیز، قانون، انصاف، ایجوکیشن، میڈیکل، کمیونیکیشن، سڑکیں، جتنی زیادہ ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ میری مرضی سے بن رہی ہیں، میرے کام کے لیے بنی ہیں، میرے کہنے پر بنتی ہیں، میرے پیسوں سے بن رہی ہیں، اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. جی جب کو یہ میری 2 دفعہ کوئٹہ پوسٹنگ رہی ہے، میں سارا بلوچستان ہوا سے بھی دیکھ چکا ہوں، زمین پہ بھی لوگوں سے ملتے تھے. وہاں پہ عام لوگوں کو اگر یہ فیلنگ ہو کہ ہمارے حکومت ایک کوئٹہ میں ہوتی ہے، نہ ہمیں فنڈ کا پتہ ہے کب آتے ہیں، تقریباً 18 سال سے یہ رہا ہے. ابھی ہمارے اسٹیٹ کے ادارے اور حکومت یہ کر رہی ہے کہ ایکشن بہت اچھا ہے، اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر پیسے پہنچ رہے ہیں. اب لوکل لوگ، ڈپٹی کمشنر اور لوکل ریپرزینٹیٹیو ڈیسائیڈ کریں گے کہ فرض کیا ہمیں 1 کروڑ ملا ہے تو ہمیں پہلے سڑک چاہیے، پہلے ہاسپٹل چاہیے، پہلے ہمیں صاف پانی چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے. ابھی دیکھیے 45 بلین ہمارے ہر MPA کو 1 بلین دیا گیا ہے بلوچستان میں. تو ان کی ویزیبلٹی کہاں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں جناب پروجیکٹ لیں، اس کو کوئی اوور سی کرے. تو انفارچونیٹلی ہماری گورننس اور وہاں پہ ایک سینس آف ڈپریویشن ہے. جی آخری بات میں ایک ڈیٹا سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہم بہتر، آپ جیسے ینگ ویورز بہتر سمجھ سکیں. دیکھیے پر اسکوائر کلومیٹر پاپولیشن دیکھیں ملک میں ہمارے چاروں صوبوں کی. پنجاب میں پر اسکوائر کلومیٹر یعنی 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر 640 لوگ رہتے ہیں ایوریج. سندھ میں تقریباً 530 کے قریب رہتے ہیں، KPK میں 410 کے قریب رہتے ہیں، بلوچستان میں 71 لوگ رہتے ہیں، اور بلوچستان پاکستان کا 41% رقبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ. اب آپ اتنا بڑا ایریا ہے، آلموسٹ 50% آف پاکستان، اور پاپولیشن میں 71 لوگ رہتے ہیں پر اسکوائر کلومیٹر. دیٹ مینس 71 لوگوں کے لیے ایز کمپیئر ٹو 640، 530، 410 کے لیے اس طرح سڑکیں،
ہاسپٹل, انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن, اسکولس نہیں وائبل ایز کمپیئر ٹو جو باقی صوبوں میں ہے. جی تو آل دا مور ریزن مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنے دور دور لوگ رہتے ہیں, گاؤں اتنے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے, پاپولیشن اتنی تھوڑی ہے کہ اس کو سڑک دینا, ہاسپٹل دینا چاہیے, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اب ان لوگوں میں جب وہ پنجاب لاہور آئیں گے وہ کہیں گے یہ ڈیولپڈ ہے, وہ کراچی دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ شہر ہے, وہ اسلام آباد جائیں گے وہ کہیں گے ہمارا کس شہر سے, وہ سینس آف ڈیپریویشن تو پیدا ہو جاتی ہے. اسی چیز کو دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کیا ملا, تم ہمارے ساتھ ہو. ابھی آخری بات کیڈٹ کالج پہ ابھی مستونگ میں حملہ کیا تھا انہوں نے, دہشت گرد. کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ آپ جیسے نوجوان جب ایک اسپریشن لے کے جائیں گے کہ میں کیڈٹ کالج جاؤں گا, میں بڑا ہو کے افسر بننا چاہتا ہوں, میں گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں, میں وکیل بنوں گا, جج بنوں گا, ملٹری آفیسر بنوں گا, ان کو یہ اس لیے دہشت گردوں نے حملہ کیا کہ ماں باپ کے ذہنوں میں انسیکیورٹی پیدا کی جائے کہ یہ نہیں ہے, یہاں مت بھیجو, ہمارے ساتھ ہو. تو یہ ایک آن گوئنگ کیمپین ہے, اس کو ڈیجیٹائز نہیں کیا جا سکتا کہ آن آف نہیں ہے کہ بھائی ابھی آن ہے یا آف ہے. دشمن کنٹینیوز کرتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات, جیسے آپ 8 جہاز آپ نے واپس نہیں جانے دیے, رافیل کمپنی نے بھی شور کر دیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی وہ 60 دفعہ یاد کرا دیا. پراکسی کے اندر آپ کو فنڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کو بےعزتی نہیں ہوتی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں پتہ لگتا. اور آپ دیکھیں انفارچونیٹلی دنیا اس طرح ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی سمپتی سے. جی جتنی ہم نے کنٹریبیوٹ کیا پیس میں گلوبلی, دنیا ہمارے مسئلوں کو اس طرح نہیں آ رہی. ہمیں 3rd ٹیئر پہ یہ کرنا چاہیے. پہلے میں نے کہا ٹیکٹیکل, دہشت گردوں کو مارے. دوسرا انگیجمنٹ. تیسرا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو انگیج کریں, ان سے کہیں ہم نے آپ کے مسئلے حل کرنے میں بڑی مدد کی, ہم بدلہ نہیں چاہتے, لیکن کنسرن تو آپ کا ہونا چاہیے نا کہ ہم بھی وکٹم بنے ہوئے دہشت گردی, اس طرح بھی باتیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ چشتی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آئی نو یو آر ویری بزی, آپ کو بہت جگہ پہ جانا ہوتا ہے, اور امید کرتے ہیں ناظرین آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی ہے تو آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اویس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.